नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि तुर्की ने इसराइल के साथ अपनी तिजारत मुकम्मल तौर पे बंद कर दी है। अपनी बंदरगाहें इसराइल के लिए मुकम्मल तौर पर बैन कर दी हैं। बहुत बड़ा धचका इस वक्त इसराइल को लगा है, क्योंकि इसराइल की बहुत ज़्यादा तिजारत जो है वो तुर्की के ज़रिए होती है। उनकी बहुत सारी कंपनीज तुर्की में हैं, उनकी बंदरगाहें इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन अब ये जो इक़दाम तुर्की की जानिब से उठाया गया है, इसका बहुत इम्पैक्ट है और इसराइल को मिर्चें लग रही हैं। इसराइल की चीखें इस वक्त निकल रही हैं और बरह रास्त जो है वो उर्दगान को बहुत सारे जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तनकीद से आगे बढ़कर मतलब बहुत गलत लैंग्वेज जो है वो भी उर्दगान के खिलाफ इसराइल इस वक्त जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, यूनाइटेड नेशन से इसराइल को ब्लैक लिस्ट करने के लिए इस वक्त तहरीक का आगाज़ बाकायदा हो चुका है। बहुत सारे मुल्क इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसके साथ साथ नाज़रीन, कोलंबिया जो है वो आलमी अदालत में पहुंच गया है। जो साउथ अफ्रीका का जेनोसाइड का लॉ सूट है, और ये ज़हन में रखिएगा वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। उस पर एक उन्होंने अपनी रूलिंग दी थी, ठीक है, वो कमज़ोर रूलिंग थी लेकिन उसने भी इम्पैक्ट क्रिएट किया और अभी मामला वही है। और आप देखिएगा कि इनको वो भुगतना पड़ेगा, वो इस तरह हिस्ट्री से मिटाया नहीं जा सकता। और अब ये जो तगड़े मुल्क वहां पर जा रहे हैं, ये बहुत इंपैक्ट वहां पर क्रिएट कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में नाज़रीन, हमास को अपना जवाब जमा करवाना है, जिसका इंतजार इस वक्त किया जा रहा है। तो ये सारी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या हमास जंगबंदी का माहिदा साइन करने जा रही है? क्या जवाब जमा करवाएगी? आर्जी जंगबंदी है या मुकम्मल है? इस वक्त हमास का जो डेलीगेशन है वो कायरो में है। ब्लिंकन जो है वो चला गया है, बल्कि उसको हमास के कहने पर भेजा गया है, मतलब उसको समझ ले कि वो उसको जाना पड़ा है हमास की पोजीशन की वजह से। ये सारी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, इस्लामी इत्तेहाद जो है वो बहुत वाज़ेह और मजबूत होकर सामने आ रहा है, जिसमें ईरान के बाद अब गैरतमंद कौम तुर्क, उनके जो हुक्मरान हैं, उनका जो लीडर है उर्दगान, वो अब बिल्कुल खुलकर सामने आ रहा है। जब से वो इलेक्शन हारे हैं उसके बाद एक बिल्कुल मुख्तलिफ उर्दगान हमें देखने को मिल रहा है। इस वक्त नाज़रीन हो क्या रहा है कि इसराइल के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। आप देखें, एक तरफ यमन ने इबरतनाक शिकस्त अमेरिका और यूरोप को दी है, उसके साथ साथ नाज़रीन अगर आप देखें हिजबुल्लाह पीछे हटने का नाम नहीं ले रही, उसको इंसेंटिव्स देने की कोशिश की गई है। बाकी तंजीमें इसराइल पर मुसलसल हमलावर हैं। गजा में अचीवमेंट कोई नहीं है, आलमी सतह के ऊपर आइसोलेशन है, तन्हाई है, ठीक है। जो मगरब के क्रिश्चियंस हैं, अमेरिका और यूरोप के क्रिश्चियंस हैं, वो इस वक्त इसराइल का साथ छोड़ चुके हैं। जो कुछ अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है वो अनबिलीवेबल है और वो तारीखी है और उसको बाइडेन इंतजामिया झेल नहीं सकती है, उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जा सकता। ये वो डिसाइडिंग फैक्टर है जो बाइडेन इंतजामिया को घुटनों के ऊपर ले आएगा। ये दिनों की बात है, इसको वो लंबा खींच नहीं सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन पर प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। फिर साथ ये जो मुसलमान मुल्कों के, यानी वो मुसलमान मुल्क जिनके ताल्लुकात थे इसराइल के साथ और मज़ीद वो ताल्लुकात बढ़ाने जा रहे थे, यानी यही उर्दगान जो है वो दौरा करने जा रहे थे इसराइल का, ये 7 अक्टूबर के हमले से पहले। बाकी के मुल्कों के हवाले से खबरें हैं कि वो नॉर्मलाइजेशन इसराइल के साथ करने जा रही थी। तो जब ये मुल्क जिनके ताल्लुकात थे वो अब ताल्लुकात ना सिर्फ ख़त्म कर रहे हैं बल्कि आगे चलकर ऐसा एक्शन ले रहे हैं कि इसराइल को उससे नुकसान हो रहा है बरह रास्त इस जंग के अंदर, तो उनकी चीखें निकल रही हैं और वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं। मुसलमानों के इस तरह मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होने से वो बहुत ज़्यादा खौफजदा है, क्योंकि इसराइल को पता है कि उसकी जो सबसे एक बड़ी वजह है उसके कायम रहने की, वो ये है कि मुसलमान आपस में मुत्तहिद नहीं है। 57 इस्लामी मुल्क को इतनी वो वक़्त नहीं रखते कि वो सीज़ फायर तक करवा सकते। अगर ये मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होते, क्या इनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रफा पर जाकर की है? ये तो अभी तक OIC का इजलास दोबारा नहीं बुला सके। क्यों है? क्योंकि अब डिवीजन है। अगर ये मुत्तहिद होते, बेशक इनके पास जदीद टेक्नोलॉजी ना भी होती तो भी ये पावरफुल होते। तो इनको सदियां लगाकर आपस में लड़ाया गया है, ऐसे ऐसे इख्तलाफात के बीज इनके अंदर बोए गए कि ये आपस में एक साथ बैठ ही ना सके। फिलिस्तीन की जो तंजीम है उनको आपस में लड़वाया गया है। सारे मुसलमान मुल्क, कोई किसी ब्लॉक का ऐसा है, कोई किसी ब्लॉक का ऐसा है। तो ये एक बाकायदा साजिश के तहत किया गया। अब
جب وہاں پر اتحاد ہو رہا ہے تو وہ ان کے لیے بہت مسئلے کی بات ہے، بہت خوف کی بات ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں جب حماس نے جواب جمع کروانا ہے تو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ پریشر کریٹ کر رہی ہیں اسرائیل اور امریکہ کے اوپر، اور جو حماس کی پوزیشن ہے اس کو زیادہ سٹرونگ بنا رہی ہیں کہ وہ ہر حوالے سے فاتح ہے، اس کے اتحادی زیادہ کھل کر اس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، وہ اس پوزیشن میں ہے کہ جنگ کو کئی سال تک لے کر چل سکے، اسرائیل کو ٹکر دے سکے، اپنا دفاع کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور جو عالمی سطح پر ہو رہا ہے، جو عوامی حمایت ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے پوری طرح سے، تو یہ پریشر کریٹ کر رہی ہے امریکہ اور یورپ کے اوپر کہ وہ جنگ بندی کروائیں، ٹھیک ہے۔ کروانی تو انہوں نے، اسرائیل کی کیا اوقات ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں وہ ان پر پریشر کریٹ کر رہے ہیں۔ بہت یہ بہت امپیکٹفل اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں۔ اچھا، اسی درمیان اب ڈیل کہاں پر پہنچی ہے؟ اصل معاملہ تو وہی ہے جو چل رہا ہے، یعنی کہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں، جو آخری موقع کہا جا رہا ہے کہ اگر ابھی جنگ بندی ہو گئی سو ہو گئی، اگر نہ ہوئی تو پھر رفع آپریشن اور مکمل ایک آل آؤٹ وار ہے۔ اچھا، اس وقت ناظرین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اینٹنی بلنکن صاحب روانہ ہو گیا مڈل ایسٹ سے، ٹھیک ہے، اور ان کو بھجوایا گیا ہے، یعنی ان کو روانہ کیا گیا ہے۔ وہ کس طرح سے کیا گیا ہے؟ بلنکن کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنی موجودگی میں ہی سیز فائر کا تمغہ جو ہے وہ لے کر جائے، کہ اس کی موجودگی میں اگر یہ معاہدہ ہو جاتا تو وہ ایک تمغہ، ایک ٹرافی لے کر جاتا کہ دیکھو میں نے جناب یہ کروا دیا، 50,000 شہادتیں ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ نہیں تم رکوا سکے، تمہارے اسلحے سے وہ سارا کچھ ہوا، لیکن وہ یہاں سے یہ تمغہ جو ہے وہ لے کر جانا چاہ رہا تھا۔ تو حماس نے جناب کہہ دیا کہ ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بلنکن کو سمجھ لگ گئی اور مطلب وہ کنوے ہو گیا کہ بھائی تمہاری موجودگی میں کچھ نہیں ہونا، تو بلنکن صاحب کو وہاں سے جانا پڑ گیا۔ اچھا، جو ہی بلنکن گیا ہے تو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد، 2-3 گھنٹوں کے بعد حماس نے کہا کہ ہم ایجپٹ آ رہے ہیں، کائرو آ رہے ہیں، وہاں پر اس معاہدے کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی۔ تو بڑی شرمندگی کے ساتھ، بڑی ہزیمت کے ساتھ بلنکن کو یہاں سے روانہ ہونا پڑا ہے۔ سیکٹری آف دی اسٹیٹ آف دا سپر پاور امریکہ 7واں ناکام ترین دورہ کر کے یہاں سے لوٹا، ٹکے کی وہ پروگریس نہیں کروا سکا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں مطلب جب سے یہ ان کا آرڈر قائم ہوا ہے، کوئی سیکٹری آف اسٹیٹ امریکہ کا اتنا بڑا ڈپلومیٹ کبھی کہیں سے اتنا ناکام نہیں لوٹا جتنا یہ لوٹا ہے۔ یہ چیزیں بھلائی نہیں جا سکیں گی اور اس کے امپیکٹ ابھی امریکہ میں آنے ہیں، یعنی سیکٹری آف اسٹیٹ کی اتنی وقت نہیں رہ گئی کہ وہ اپنے جو مطلب اس کا اسرائیل جو ان کے ٹکڑوں کے اوپر پلتا ہے اس کے وزیر اعظم سے وہ بات نہیں منوا سکے۔ اور اگر آپ امریکی میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو اس میں یہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں کہ امریکہ کی وقت کیا ہے۔ یمن سے آپ راستہ نہیں کھلوا سکے، ایران کو آپ اتنا نہیں روک سکے کہ وہ اسرائیل کے اوپر حملہ آور نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایران کے اوپر آپ سینکشن لگاتے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، رشیا کے اوپر آپ نے سینکشن لگائی، کیا ہوا؟ چائنا کا آپ نے دورہ کیا، آپ نے کہا جی رشیا سے ٹریڈ نہ کرو، ایران سے آئل نہ خریدو، انہوں نے آپ کو لال جھنڈی دکھا دی۔ آپ نے کہا یمن کو روکو، انہوں نے لال جھنڈی دکھا دی۔ حزب اللہ آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی، افریقہ سے آپ کا وڈرال ہو رہا ہے، ساؤتھ امریکہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑا، یورپ میں چلے جاؤ تو اسپین جیسے ملک کس طرح کی الگ پوزیشن لے چکے ہیں، تو تم کر کیا رہے ہو؟ تمہاری اچیومنٹ کیا ہے؟ وہ فلپائن جس کو تم $100 بلین دے رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں ہم اڈے نہیں دیں گے، تو اچیومنٹ کیا ہے؟ حاصل کیا کر رہے ہو؟ اور اوپر سے جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہے وہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر جو اندر ایک محاذ کھل گیا ہے، یعنی وہاں پر کوئی جا کر مسلمان سکولرز نے تقریریں تو نہیں کر دیں، تو خود ہی ہوا ہے نا، مطلب وہ اندر سے الگ محاذ کھلا ہوا ہے۔ تو امریکہ کی اچیومنٹ کیا ہے؟ اس جنگ میں حاصل حصول کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ اس کی اسلحہ ساز کمپنیز نے اسلحہ بیچا ہے، یہی ہے نا، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو یہ ساری امریکی ہیجمنی کو کمزوری کرنی ہے، ان کی سلطنت اور ان کے امپائر کو تباہی کر رہی ہیں، اور کیا کر رہی ہیں؟ تو ان کو جناب یہاں سے بھیجا گیا، اور اس کے بعد وہ قاہرہ پہنچے حماس کا ڈیلیگیشن، اور وہاں پر جو ہے اب اس وقت وہ وہاں پر موجود ہیں اور ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ اس وقت بات یہاں پر کھڑی ہے پچھلے 2-3 دنوں سے کہ ابھی حماس کا جواب آیا، ابھی آیا، یہ اتنی سی بات ہے، یعنی ان کا پچھلی ٹائم لائن کے مطابق جواب آ جانا تھا، لیکن چونکہ اسرائیل کیا کہہ رہا ہے کہ عارضی جنگ بندی، اور حماس تو وہیں پر ہے مکمل جنگ بندی کے اوپر، تو اس وجہ سے جو ایگریمنٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو پروپوزل اس وقت ہے حماس کا، ٹھیک ہے، جس کے اوپر وہ کروانے جا رہے ہیں وہ مکمل جنگ بندی کا ہے، اور ہم نے تو پہلے کلیئر کر دیا تھا آپ کو کہ پہلے دن سے حماس کی یہی پوزیشن ہے کہ وہ مکمل جنگ بندی کی طرف جائیں گے۔ ایک لمبا چوڑا ایگریمنٹ ہے جس میں پورا روڈ میپ ہے آزادی فلسطین کا اینڈ یروشلم ایز اٹس کیپٹل،
ایک آزاد فلسطینی ریاست یروشلم جس کا دارالحکومت ہوگا، اس کا پورا روڈ میپ جو ہے وہ حماس نے رکھ دیا ہے، اس پر عمل درآمد ہوگا سو ہوگا، اگر اس پر سائن نہیں ہوتے تو پھر حماس کوئی ایگریمنٹ کو نہیں مانے گی۔ اور پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا کہ فلسطین کے اتحادی سٹرونگلی اس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ بائیکاٹ کر رہے ہیں، حماس کو اسلحہ، فائنانس۔ اب دیکھیں مجھے بتائیں، یہ جو حماس کی لیڈرشپ ٹریول کرتی ہے، ان کے اپنے جہاز ہیں یا وہ گاڑیوں پہ سفر کرتی ہے، کہ کس طرح ٹریول کرتی ہے؟ اور بھائی شاہی پروٹوکول دیا جا رہا ہے اس وقت حماس کو، ان کے پیارے اور پراپر سیکیورٹی کے ساتھ ان کو ٹریول کروایا جاتا ہے۔ تو کون ان کو ٹریول کروا رہا ہے؟ امریکہ کروا رہا ہے۔ کون ہے جو ان کو شاہی پروٹوکول اور پوری سیکیورٹی دے رہا ہے؟ اور یہی مسلمان ملک مڈل ایسٹ کے عرب ہی دے رہے ہیں نا، اور کون دے رہا ہے؟ ترکی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، قطر اس میں دے رہا ہے۔ تو یہ مطلب پوری طرح سے اتحادی جو ہے، اور جو امریکہ کے ساتھ بھی کھڑے ہونا دکھائی دے رہے ہیں، اندر سے وہ بھی ایک حد تک وہ اس وقت اندر کھاتے، بہت ساری پلاننگز ہو رہی ہیں۔ یہ نہ سوچے کہ عرب کوئی پورے غلام بنے ہوئے ہیں، جو کہ ہیں بہت حد تک، ٹھیک ہے، لیکن اندر کھاتے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ امریکہ کو اور اسرائیل کو اب ان کا جو بدماشی ہے اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ یعنی ایران جیسے ملک وہ دھڑلے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسرا جیسے سعودی عرب ہے وہ ان کے ساتھ انگیج بھی کر رہا ہے، ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈسکشن ساری ہو رہی ہیں، وہاں پر اڈے بھی ہیں۔ لیکن دیکھیں سعودی عرب کی پوزیشن کتنی چینج ہوئی ہے۔ کیا اس نے یمن کو کنڈیم کیا؟ کیا اس نے ایران کے حملے کو کنڈیم کیا؟ کسی نے ایران کے حملے کو کنڈیم نہیں کیا۔ تو کوئی جتنی پوزیشن میں کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے، اندر کھاتے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہاں پر حماس جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، اور انہوں نے کہا جی مکمل جنگ بندی ہوگی۔ اس میں انہوں نے کہا ہے وڈرال اسرائیلی فوج کا ہونا ہے، کس طرح ہوگا، یہ کس طرح سے نکلیں گے، فوری ایڈ اندر آئے گی، ریکنسٹرکشن آف دا غازہ ہوگی، فوری ٹینٹس جو ہیں وہ اندر آپ لے کر آئیں گے۔ یہ 3 فیزز کے اندر معاہدہ ہے، 45 ڈیز 45 ڈیز اینڈ 45 ڈیز، یہ 3 فیزز کا معاہدہ ہے۔ اس کے بعد یہ پرماننٹ ہو جائے گا، یعنی پہلے 45 دنوں میں اتنے قیدی ہیں، اب چونکہ یہ لمبا چوڑا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا کہ پہلے 45 دنوں میں جناب 30 چھوڑے جائیں گے، اگلے 45 دنوں میں اتنے چھوڑے جائیں گے، آخری فیز میں جو ڈیڈ باڈیز ہیں جو حماس کے پاس ہیں اسرائیلی فوج کی، وہ حوالے کی جائیں گی۔ تو اس طرح کا ایک پورا جو روڈ میپ ہے ان کی جانب سے دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ مانا جائے گا تو مانیں گے، نہیں تو کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اس پر آپ اسرائیلی آرمی کا ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، اسرائیل is preparing to consider withdrawal from Netzarim corridor as a high price for concluding deal۔ ایک بہت بڑی قیمت چکاتے ہوئے اپنی فوج کا وڈرال کرنے کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ کنسیڈر کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں چائنا میں کیا ہو رہا ہے، چائنا میں تمام جو فلسطینی تنظیمیں ہیں ان کو پی ایل او کے پلیٹ فارم کے تحت، جو کہ سب سے جو پہلی تنظیم تھی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کہ جو ایک ہی تھی پھر بعد میں کئی بن گئی، تو سب کو ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ معاہدہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر فلسطینیوں کی ایک متحد حکومت جو ہے وہ کس طرح سے قائم کی جائے گی، ان کے اندر اتحاد، اور اگر مثال کے طور پر جنگ بھی چلتی ہے تو ان کے اندر اتحاد ہو، اور اگر معاہدہ بھی ہوتا ہے تو پھر یہ لڑائی نہ شروع ہو جائے کہ یہ اس کی حکومت ہوگی، یہ حماس کی ہوگی، سب کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے۔ اب یہاں پر کچھ حماس کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں کہ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ رفح کا آپریشن اگر ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے کتنے تیار ہیں، پھر جو یونیورسٹیز میں مظاہرے ہو رہے ہیں اس کی بھی انہوں نے کس طرح سے سپورٹ کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں we believe that the protest will spread to all universities in the world and this is a very important development in terms of Palestine issue۔ کہ خود بخود ہی ہوا ہے نا، یہ کوئی مسلمانوں کے سکولرز نے یونیورسٹیز میں جا کر تقریریں تو نہیں کی کہ اس کے بعد وہ نکل آئے ہیں، تو فلسطین کے ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے یہ تاریخ کی سب سے بڑی تحریک ہے جو اس وقت چل رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں پھیلیں گی۔ نیتن یاہو will find many surprises if he is determined to invade رفح۔ اگر نیتن یاہو جو بار بار کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم رفح میں جائیں گے، رفح میں جائیں گے، رفح میں جائیں گے، ڈیل ہو بھی گئی تو بھی رفح میں جائیں گے، تو پھر اس کو بہت سارے سرپرائز رفح میں ملیں گے۔ نیتن یاہو wants to prolong the war and he agrees to partial halt to it and his threat to invade Rafah is to put pressure on the resistance، کہ وہ جنگ کو لمبا کھینچنا چاہتا ہے، اور یہ رفح کی بار بار بات کر کے آپریشن کر کے وہ ریزسٹنس کو پریشرائز کرنا چاہتا ہے اور اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ منوانا چاہتا ہے، لیکن پریشر کین ناٹ بی ایگزرٹڈ آن دا ریزسٹنس ٹو ایکسیپٹ اینی ڈیل۔ ہم پر کوئی پریشر نہیں ڈالا جا سکتا اپنی بات منوانے کے لیے۔ What is happening in Western universities is one of the results of the Al-Aqsa flood۔ یہ جو کچھ یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے یہ Al-Aqsa flood کا نتیجہ ہے۔ تو حماس اسٹرانگ پوزیشن کے ساتھ کھڑی ہے، اگر وہ مفتوح ہوتی، اگر وہ ہاری ہوئی ہوتی ہے، اگر اس کو ڈر ہوتا کہ میں ختم ہو حماس کو ختم ہونے کا،
ہارنے کا تو وہ ڈیمانڈز کو، اسرائیل کی ڈیمانڈز کو مانتی. ٹھیک ہے، یہ ایک تنظیم ہے اور سامنے وہ ریاست ہے، وہ ریاست جس کے پیچھے سپر پاور اور پورا یورپ کھڑا ہے جو کہ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں، اور حماس ان سے پریشرائز نہیں ہو رہی. تو سوچئے نا کس لیول کے اوپر حماس اس وقت جا کر ڈیل کر رہی ہے. اچھا، ساتھ جناب جو اردگان کا ایکشن سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ پورٹس جو ہیں انہوں نے بند کر دیے. مکمل تجارت اس وقت، مکمل 100% تجارت بند ہو گئی ہے. بندرگاہیں جو اسرائیل استعمال کرتا ہے وہ بھی مکمل طور پر بند کر دی گئی. اصل میں اسرائیل کی کافی انویسٹمنٹ جو ٹرکی میں ہے، کیونکہ ٹرکی نیٹو کا ممبر ہے، سو ان کی بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز، ان کے بڑے بڑے بلینئرز وہاں پر ہیں، ان کے مطلب جو انفلوئنشل انڈیویجولز ہیں وہ ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر پورٹس جو ہیں وہ یہاں سے مطلب دیکھیں نا کہ آپ ادھر کیسپین سی کو بھی یہی جاتا ہے. یہ بڑا مطلب امپورٹنٹ روٹ ہے جو ترکی سے ہو کر گزرتا ہے. تو ان کی پورٹس جو ہیں وہ بھی استعمال کرتا ہے اسرائیل، لیکن اب وہ ساری انہوں نے بند کر دیا. یہ براہ راست بہت بڑا دھچکا ہے اسرائیل کو، بہت بڑا نقصان ہوگا اکنامیکلی. بہت ساری مطلب چیزیں جو پہنچنی تھی وہ نہیں پہنچیں گی، قلت ہوگی. ٹھیک ہے، جو سپلائی لائن ہے وہ پوری طرح سے ان کی تباہ ہوگی، اور اسی لیے اسرائیل کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، بہت چیخیں نکل رہی ہیں. ذرا اسرائیل کے فارن منسٹر کا بیان دیکھیے. اردگان از بریکنگ ایگریمنٹس بائی بلاکنگ پورٹس فار اسرائیلی امپورٹس اینڈ ایکسپورٹ. This is how a dictator behaves, disregarding the interests of the Turkish people and businessmen and ignoring international trade agreements. یہ دیکھا نا فوراً ان کا وہ جاگ جاتا ہے کہ دیکھو یہ انٹرنیشنل ٹریڈ اگریمنٹس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. I have instructed to immediately engage with all relevant parties in the government to create alternatives for trade with Turkey. کہ اس کے متبادل کے طور پر فوری انتظامات کے میں نے حکم دے دیا. Focusing on local production and imports from other countries. Israel will emerge with a strong economy. کہ متبادل امپورٹ کے لیے ہم نے فوری کہہ دیا، فلانا کر دیا، فلانا کر دیا. تو چیخیں ہیں جو نکل رہی ہیں اس وقت واضح طور پر، اور اس کے براہ راست بہت امپیکٹ جو ہیں وہ ہونے والے ہیں. یہ بہت غیر معمولی اقدام ہے جو اردگان نے اٹھایا ہے. ٹھیک ہے، اردگان یورپی یونین میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ترکی کب سے یورپی یونین میں جانے کی اس کی پالیسی ہے، نیٹو کا ممبر ہے. ٹھیک ہے، اسرائیل کے ساتھ کافی اچھے گہرے تعلقات اس کے ہیں ایک حد تک، اور ابھی اردگان دورہ بھی کرنے والا تھا اسرائیل کا. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا پورا ایک نیٹ ورک ہے ترکی کے اندر، ان کی کمپنیز کا، ان کے بزنسز کا. ٹھیک ہے، اور جو ورلڈ کے حوالے سے ان کے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹس ہیں اس میں بھی ترکی ایک امپورٹنٹ مطلب جو ان کی بندرگاہیں ہیں، مطلب یہ پورا ایک نیٹ ورک وہاں سے بیٹھ کر کنٹرول کرتے ہیں. تو اس کا بہت بڑا نقصان ان کو ہونے جا رہا ہے. اچھا، یہیں پر ناظرین کولمبیا، ساؤتھ امریکہ کا ملک، مطلب جس نے پہلے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا اور اب جو ہے اس نے اگلا قدم بڑھایا ہے. اب دیکھیے دنیا کس طرح سے سٹینڈ لے رہی ہے کہ وہ ICJ میں چلے گئے ہیں. ساؤتھ افریقہ کا جو لا سوٹ تھا جینوسائیڈ کا، اس میں ترکی گیا، اور ترکی کے بعد جو ہے وہ کولمبیا چلا گیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور مجھے بتائیے کہ اسرائیل اور امریکہ کس کس محاذ کے اوپر لڑیں گے. دیکھیں، ایک اریسٹ وارنٹ کے اوپر پوری دنیا میں رولا پڑا ہوا ہے. اسرائیل اور امریکہ کے صبح و شام کی خبریں، اریسٹ وارنٹ، اریسٹ وارنٹ، اریسٹ وارنٹ. صبح و شام نتنیاہو کال کر رہا ہے اریسٹ وارنٹ رکوا دو، فلانا کر دو، فلانا کر دو. بائیڈن دھمکیاں لگا رہا ہے عالمی عدالت کو کہ اریسٹ وارنٹ آئے تو سینکشنز لگا دیں گے، فلانا کر دیں گے. تو امپیکٹ ہے، تو اتنا رولا پڑا ہوا ہے صرف ایک اریسٹ وارنٹ کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان عالمی اداروں میں جانا بہت ضروری تھا. دیکھیں، اگر فلسطین اور اس کے اتحادی، اب کولمبیا کو فلسطین نے تو نہیں جا کر کہا، وہ اپنے ساؤتھ افریقہ اپنے طور پر گیا، تو اگر وہاں پر یہ فلسطین اور اس کے اتحادی نہ جاتے تو اسرائیل اور امریکہ ان عالمی اداروں کو ایکسپلائٹ کرتا. ٹھیک ہے، جہاں سے آج ان کی چھٹی ہو رہی ہے، یعنی اسرائیل اور امریکہ کی، دیکھیں آئسولیٹ ہو کے رہ گئے یونائٹڈ نیشن میں، اور ادھر دھمکیاں لگا رہے ہیں عالمی عدالت کو. تو اگر یہ وہاں پر نہ جایا جاتا تو ان کی ہائپوکریسی بھی بے ناکام نہ ہوتی. دیکھیں، یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں بہت بڑا کردار ہے کہ امریکی جو منافقت ہے وہ اپنے لوگوں کے سامنے آئی ہے. یورپی جو، اب دیکھیں مجھے بتائیں فرانس نے کیوں حق میں ووٹ دیا ہے فلسطین کی ممبرشپ کے حوالے سے، فل ممبرشپ کے حوالے سے؟ فرانس کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اس کو اپنی عوام کا ڈر ہے. ٹھیک ہے، تو بائیڈن انتظامیہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا زائنسٹ کہتا ہے، جو سارے دانشور کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط طرف لے کر جا رہا ہے ملک اور بہت تباہی اٹھا رہا ہے اور اٹھائے گا. ٹھیک ہے، باقی فرانس کو سمجھ آ گئی، برطانیہ کو سمجھ آ گئی، جرمنی کو سمجھ آ گئی، تو بائیڈن کو فی الحال سمجھ نہیں آ رہی. تو ان کا بہت امپیکٹ ہے. اگر ان عالمی اداروں میں نہ جایا جاتا تو یہ پوری طرح سے لیجیٹیمیسی بھی حاصل کرتے، ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال بھی کرتے. تو یہاں پر جانا ضروری تھا. اب جیسے اگلی بات سنیے، یونائٹڈ نیشن سے اسرائیل کو بلیک لسٹ کرنے کی اس وقت مہم شروع ہو گئی ہے. یہ ملک آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں پورے منصوبے کے تحت. اس وقت یونائٹڈ نیشن سے اسرائیل کو، مطلب وہ یونائٹڈ نیشن جو امریکہ اور اسرائیل کا بنایا ہوا ہے،
وہاں پر ٹھیک ہے آپ ذرا یہ ظلم اٹھا کر دیکھیے جو ہوئے ہیں، انہوں نے کیے ہیں، مطلب جو بدماشی انہوں نے کرتے رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا، ابھی تازہ مثال یہ جو ایرانی کونسلیٹ پر حملہ ہوا اس کو انہوں نے کنڈیم نہیں کیا، سیکیورٹی کونسل سے انہوں نے کنڈیم نہیں ہونے دیا اس کو، حالانکہ چائنا، رشیا یہ سارے کر رہے ہیں لیکن وہ انہوں نے نہیں کرنے دیا. تو یہاں پر اب دیکھیے کہ بات چل رہی ہے کہ ان کو بلیک لسٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی غیر معمولی چیزیں ہیں جو ہر محاذ کے اوپر واقع ہو رہی ہیں اسرائیل کے خلاف. پھر یہاں پر ایک بار پھر ایپلیکیشن چلی گئی ہے فل ممبرشپ کے حوالے سے، جو پہلے امریکہ نے ویٹو کر دی تھی فلسطین کی فل ممبرشپ کے حوالے سے وہاں پر چلی گئی. اب آپ دوبارہ دیکھیے، اب یہ کب ویٹو کب تک کرتے رہیں گے اس صورتحال میں جب آلریڈی محاذ اندر کھلا ہوا ہے امریکہ کے. اچھا، اب اگر اس کو ویٹو کرے گا، یہ اس دوران جتنی بھی کھل کر حمایت کوئی بھی اقدام اٹھائے گا اسرائیل کی حمایت کا، وہ اندر سے جو شدت ہے وہ اور بڑھے گی. ٹھیک ہے، اس لیے یہ امریکہ کوشش کرتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں یا سیکیورٹی کونسل میں جو مختلف ملک، دیکھیں آپ بار بار بھی تو قرارداد لے کر آ سکتے ہیں، یعنی آپ کی ویٹو ہوگی، آپ چوتھے دن اور لے کر آئیں، تو وہ امریکہ وہ نہیں لانے دیتا، پریشرائز کرتا ہے تاکہ بار بار ویٹو نہ کرنا پڑے. تو اب وہ ملک سٹینڈ لے رہے ہیں، تو اب دوبارہ سے اپلیکیشن اب کرے دوبارہ سے ویٹو، پھر دیکھ رہے ہیں اندر سے ڈبل ری ایکشن آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ پوری طرح سے ٹریپ ہے. یہ ساری چیزیں ان کو پریشرائز کر رہی ہیں کہ تمہارے پاس آپشن ختم ہو چکے ہیں. تم نے فورس کا استعمال غزہ میں بھی کر لیا، وہ لیبنان بارڈر پہ بھی کر لیا، ریڈ سی کے اندر بھی کر لیا، اچیو کیا کیا؟ کچھ بھی اچیومنٹ نہیں ہے. تو آپشن تمہارے پاس ختم ہو چکے ہیں. یہ ہٹ دھرمی ہے جتنی دیر اس کو جاری رکھو. جیسا کہ نتن یاہو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو رفح میں جاؤں گا، میں تو یہ جنگ نہیں روکوں گا. یہ جیسے آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے، there is no doubt that Netanyahu is preventing a deal to release the objectives. ٹھیک ہے، نتن یاہو جو ہے وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں ہے، اور وہ جو انتہا پسند اس کی کابینہ ہے وہ بھی یہی بات کر رہی ہے. لیکن یہاں پر اب حماس نے پرپوزل رکھا ہے، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور اب یہ حماس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس طرف جاتی ہے. اس کے جواب کے اوپر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اور یہ اب آیا کہ تھوڑی دیر بعد آئے، اتنی سی بات ہے. یعنی یہ کوئی کلیئر نہیں ہے کہ وہ 4 دنوں کے بعد آئے، یہ گھنٹوں کی بات ہے، کسی بھی وقت یہ آ سکتا ہے. یہ 2-3 دنوں سے یہی بات چل رہی ہے، کیونکہ مطلب چیزیں تو ساری سامنے ہیں اور حماس وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ آج جواب آتا ہے، کل آتا ہے، پرسوں آتا ہے. یہ گھنٹوں کی بات یا 2-3 دنوں کی میکسیمم بات ہے، اس میں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو اگر وہ مکمل جنگ بندی ہو جاتی ہے تو مکمل جنگ بندی، عارضی حماس کہہ رہی کہ ہوگی نہیں، تو معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر رفح آپریشن اور مکمل جنگ ہے. فی الحال صورتحال وہیں پر کھڑی ہوئی ہے یہاں پر. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. اگر اسرائیل رفح میں جاتا ہے تو حماس کہہ رہی ہے رفح میں تمہارے پاس سرپرائز ہے اور وہاں پر ہم تیار ہیں. حزب اللہ پیچھے نہیں ہٹے گی، یمن کے حملے اور تیز ہوں گے، اتحادی پوری طرح سے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. جب یہ رفح میں جائے گا آپ دیکھیں گے وہ اسلامی ملک جو ذرا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بہت سارے اور اقدامات اٹھائیں گے، اٹھانے پڑیں گے، نہ چاہتے وہ اٹھانے پڑیں گے. یہ عوام کا پریشر ہے، وہ یورپ اور امریکہ میں جو مظاہرے ہیں وہ اور بڑھیں گے. تو یہ کیسے اس کو جھیلیں گے؟ مجھے بتائیں، وہ امریکی طلباء کو کیسے جھیلے گا بائیڈن؟ ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑی اہم چیزیں ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت، اللہ حافظ.